अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीता शौकत रसाई। न्यूज़ के साथ एक नज़र हेडलाइंस पर। साबिक जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी पनामा लीक्स के तहकीकाती कमीशन के सरबराह बनने के लिए तैयार। सरमद जलाल उस्मानी ने काबिल अफसरों की टीम फराहम करने की शर्त रखी है। सरमद जलाल उस्मानी के करीबी ज़राए का कहना है कि इंक्वायरी कमीशन की सरबराही मुल्क और कौम के मफाद में कबूल की। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन के निजी हस्पताल में आज दोबारा मुआयना। आज सारा दिन हस्पताल में रहेंगे। मेडिकल रिपोर्ट्स भी आज शाम मिलेंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लंदन में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वीडियो लिंक पर राब्ता। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासत और पनामा लीक्स के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि पनामा लीक्स के मामले पर स्पेन के वजीर ने इस्तीफा दे दिया। हमारे वजीर आज़म को क्यों इदराक नहीं कि इखलाकी जवाज़ होने पर ओहदा नहीं रखा जा सकता। पनामा लीक्स के मामले पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेंगे। अगर किसी के पास सबूत है तो आज़ाद अदलिया के पास जाए। नवाज शरीफ चंद दिनों में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। वफाकी वजीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। पनामा लीक्स पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए PTI के सियासी जमातों से राब्तों में तेजी। शाह महमूद कुरैशी आफ्ताब शेरपाओ के बाद मजलिस वहदत मुसलमीन के रहनुमाओं के पास पहुंच गए। कहते हैं हुकूमत किसी माकूल बात पर राजी ना हुई तो धरने का ऑप्शन मौजूद है। वज़ारत दाखिला ने पाकिस्तानी JIT को पठानकोट हमले की मज़ीद तहकीकात से रोक दिया। कौमी सलामती के मशीर नासिर जंजवा को इंटरपोल से फौरी राब्ता करने के अहकामात जारी। पंजाब पुलिस सिर्फ 100 डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में नाकाम। फौज के मैदान में आते ही छोटू गैंग के 40 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। 4 किलोमीटर में कर्फ्यू नाफिज। 5 बड़े यूरोपीय ममालिक ने ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ क्रैक डाउन का मुतालबा कर दिया। टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में मदद देने वाली कंपनियों को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन ने G20 ममालिक को तजवीज़ पेश कर दी। बॉलीवुड अदाकार रणबीर कपूर और अदाकारा कैटरीना कैफ के दरमियान इख्तलाफात के बाद अब एक बार फिर रणबीर की साबिक गहरी दोस्त दीपिका इनके साथ फिल्म में नजर आएंगी। और सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जापान को 4-1 से शिकस्त दे दी। इवेंट में 5वीं पोजीशन के लिए ग्रीन शर्ट्स का कल कनाडा से मुकाबला होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। तफसीली खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक और अब खबरें तफसील के साथ। साबिक जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी पनामा लीक्स के तहकीकाती कमीशन के सरबराह बनने के लिए तैयार हो गए। सरमद जलाल उस्मानी ने काबिल अफसरों की टीम फराहम करने की शर्त रखी है। सरमद जलाल उस्मानी के करीबी ज़राए का कहना है कि इंक्वायरी कमीशन की सरबराही मुल्क और कौम के मफाद में कबूल की है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनने पर तैयार हो गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने काबिल अफसरान की टीम फराहम करने की शर्त रखी है। इंतहाई तजुर्बाकार चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरा पुलिस या FIA का काबिल अफसर चाहिए। हुकूमत टीम की दस्तयाबी की इतला जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी को देगी। हुकूमत को काबिल अफसर और माहिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की तलाश है। हुकूमत ने अभी तक सरकारी सतह पर कोई ख़त जारी नहीं किया। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनने के लिए 5 जजेस से रब्ता किया था। कमीशन के सरबराह के लिए 2 साबिक चीफ जस्टिस नासिर उल मुल्क और तसद्दुक जिलानी ने इनकार किया। साबिक जस्टिस साहिर अली और जस्टिस तनवीर ने भी कमीशन के सरबराह बनने के लिए इनकार किया था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन के हस्पताल में दोबारा चेकअप किया गया। मज़ीद इलाज के लिए हस्पताल में दाखिल करने के लिए डॉक्टर्स की मुशावरत जारी है। मेडिकल रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद लंदन के निजी अस्पताल में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का दोबारा चेकअप किया गया। वज़ीर आज़म को मज़ीद इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया जाएगा या नहीं, इस हवाले से डॉक्टर्स में मशावरत जारी है, जबकि वज़ीर आज़म को इनकी सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पर आगाह भी किया जा रहा है। जुमेरात की शब भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दिल और ब्लड के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए थे, जिनकी रिपोर्ट्स आज आ गई हैं।
سابق صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم نواز شریف کو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی اور صحتیابی کے لیے دعا دی۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم نواز شریف کو ویڈیو لنک کے ذریعے فون کیا اور ان سے خیریت دریافت کرنے کے ساتھ جلد صحتیاب ہونے کی دعا بھی دی۔ میڈیا پر اس قسم کی خبریں زیر گردش تھیں کہ وزیر اعظم نواز شریف لندن میں سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات بھی کریں گے، لیکن اس ملاقات کو میڈیا سے خفیہ رکھا جائے گا۔ تاہم بلاول بھٹو نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس قسم کی تمام افواہوں کو ختم کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ لندن میں آصف علی زرداری وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات نہیں کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کو پاناما لیکس کے معاملہ پر مشاورت کے لیے لندن طلب کر لیا ہے۔ آصف زرداری سے ملاقات کے لیے رحمان ملک جلد ہی برطانیہ روانہ ہوں گے۔ رحمان ملک پاناما لیکس کے بعد حکومت کے ساتھ رابطہ کار کا کام کر رہے ہیں۔ رحمان ملک اسی معاملہ پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ پاناما لیکس کی تحقیقات پر تحریک انصاف کے رابطوں میں تیزی آ گئی۔ شاہ محمود قریشی نے آفتاب شیرپاؤ اور علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف نے اپوزیشن سے رابطے تیز کر دیے۔ شاہ محمود قریشی نے آئین کے اندر رہ کر تحریک چلانے کا عندیہ دے دیا۔ پیپلز پارٹی پیر سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب شیرپاؤ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنما نے کہا کہ آئین کے ماوراء کوئی مطالبہ نہ کریں گے۔ آفتاب شیرپاؤ نے مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں با اختیار کمیشن بنایا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات کی اور پاناما لیکس پر انہیں تحریک انصاف کے موقف سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی 4 رکنی کمیٹی پاناما لیکس پر پارلیمانی کمیٹی کے قیام کے لیے پیر سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے شروع کرے گی۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہم جمہوریت کو کسی صورت پٹری سے اتارنے کے حامی نہیں، جبکہ 24 اپریل کو اسلام آباد میں دھرنا نہیں، یوم تاسیس ہے۔ انتظامیہ کو جلسے کی اجازت کے لیے خط نہیں لکھا بلکہ سیکیورٹی کی فراہمی کی درخواست کی تھی۔ اسلام آباد سے ہنا راجپوت کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد میں F9 پارک میں جلسے کے مقام کا جائزہ لینے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاناما لیکس کا مسئلہ صرف وزیر اعظم کا نہیں بلکہ 250 لوگوں کا ہے جن کے نام پاناما لیکس میں آئے۔ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارنے کا نہ ہمارا مقصد تھا اور نہ ہے۔ عوام جاننا چاہتے ہیں کہ پاناما لیکس کی حقیقت کیا ہے، جس کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں بااختیار تحقیقاتی کمیشن بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کو کسی صورت ڈی ریل کرنے کے حامی نہیں۔ 24 اپریل کو اسلام آباد تحریک انصاف کا دھرنا نہیں بلکہ یوم تاسیس ہوگا اور F9 پارک میں جلسے کے بعد پرامن طور پر منتشر ہو جائیں گے۔ ہم ان سے مشاورت کر رہے ہیں۔ میں پولیٹیکل پارٹی سے مشاورت جب میری مکمل ہو جائے گی تو عمران خان صاحب 18 کو واپس تشریف لائیں گے تو میں اس سارے انٹریکشن کا خلاصہ ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا اور اس سے پھر ہم انشاءاللہ اپنے اگلے قدم کا فیصلہ کریں گے۔ ابھی تک جتنی انگیجمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے۔ جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے میرے بھیا، دھرنا لاسٹ آپشن ہے۔ میں آج بھی دعوت دیتا ہوں حکومت کو کہ اس نوبت پر ہمیں نہ آنے دیں۔ ہمیں دھرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہمیں رائے بند کے گھیراؤ کا بالکل کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر حکومت ایک ایسا امپاورڈ کمیشن بنا دیتی ہے جو سب کے لیے اطمینان بخش ہے تو دھرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ رہنما پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کی قدر کرتے ہیں۔ پاناما منظر عام پر آنے کے بعد وزیر اعظم اپنے خطاب میں قوم کو قائل نہ کر سکے اور اب اس معاملے پر عوام تک بھی جانا پڑا تو غیر آئینی راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ ترانے ہوں گے، ہماری تجدید عہد ہوگی، ہم ڈاکیومنٹری دکھائیں گے جس میں تحریک انصاف کی جو مختلف ارتقائی منازل ہیں وہ اس کا ذکر ہوگا کہ یہ پارٹی کیسے بنی، اس نے کیسے گرو کیا، اس کے مختلف مراحل کا ذکر ہوگا۔ اس میں مطلب ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں، اب یہ نئی ملحق میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ان 3-4 لوگوں میں ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ اس پودے کو اپنے ہاتھ سے لگایا۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نئے شامل ہوئے ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا 20 سال کا پرانا سفر ہے۔
شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہمیں رائیونڈ جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، حکومت کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں اعتماد ملے، ہم آئین کے دائرے کے اندر رہ کر نقطہ نظر پیش کریں گے، میرا سیاسی تجربہ کہہ رہا ہے کہ انتظامیہ سے تصادم کی نوبت نہیں آئے گی۔ کیمرامین وکاس کھوکر کے ساتھ ہنا راجپوت، رسائی نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر ریلویز خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس کے معاملے پر عمران خان کی بدزبانی کی وجہ سے 5 ریٹائرڈ ججز کمیشن میں آنے سے معذرت کر چکے ہیں، تاہم پاناما لیکس کے معاملے پر آزاد انکوائری کمیشن بنانا چاہتے ہیں۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلویز کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کے معاملے پر آزاد انکوائری کمیشن بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ تاہم اس انکوائری کمیشن میں حسن نواز اور حسین نواز بھی پاکستان آ کر بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حسن اور حسین نواز کی کمپنیوں کے لیے 1 روپیہ بھی پاکستان سے نہیں گیا۔ عمران خان جیسا بد زبان سیاستدان پاکستان کی سیاست میں پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور ان کی بد زبانی کی وجہ سے 5 ریٹائرڈ ججز کمیشن میں آنے سے معذرت کر چکے ہیں۔ وفاقی وزراء کے مشاورتی اجلاس میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان پر الزامات کا ہر فورم پر جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کے اعلان کردہ انکوائری کمیشن کی سربراہی ریٹائرڈ جج کو دی جائے گی۔ اپوزیشن کے چیف جسٹس کی سربراہی میں عدالتی کمیشن کے مطالبے کو مسترد کرنے سے ایک بار پھر ملک میں تصادم کی فضا قائم ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے رسائی نیوز کی نمائندہ ہنا راجپوت نے ارکان پارلیمنٹ سے بات چیت کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ وزیر اعظم کے اعلان کردہ انکوائری کمیشن کی سربراہی ریٹائرڈ ججز کو ہی دی جائے گی۔ اپوزیشن کی جانب سے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنانے کو مسترد کرنے پر کیا ملک میں تصادم کی لہر دوڑ جائے گی؟ اس حوالے سے اراکین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیے جی، رولنگ پارٹی جو ہے میاں صاحب اور ان کی ٹیم اس وقت بڑی کنفیوز ڈسٹریکٹڈ ہے۔ میاں صاحب کے خاندان کے ٹی وی پہ جو ٹاک شوز آئے ہیں، جو انہوں نے کنفیشنز کیے ہیں، وہ بھی بڑے کنفیوز وائبز آئے ہیں۔ پھر پرائم منسٹر صاحب نے شارٹیسٹ روٹ جو تھا وہ UAE والا تھا، رشیا گئے، اور پھر فارن آفس نے کہا کہ جی ان کے ساتھ ڈیلیگیٹس بھی جا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو جب آپ ایک جگہ جمع کریں تو ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ سم تھنگ از ٹیریبلی رانگ سم ویئر۔ پرائم منسٹر صاحب کو یا ان کی ٹیم کو ایک چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ پارلیمان کے تقدس اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پہ جو لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، ان کے اخلاقی اور پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن انڈر سرونگ ججز بنا کے، اور اس میں انٹرنیشنل فورینسک آڈٹ ٹیم، تاکہ فار ونس اینڈ فار آل یہ میٹر کلیئر ہو جائے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر وہ پارٹی کو ڈیفینڈ کریں تو ٹاک شوز میں تو ان کے پارلیمان کے ممبر نہیں آتے، دھرنے میں تو بڑے ایکٹیو اور پرو ایکٹیو رہتے تھے۔ آج اپوزیشن نے ان کو بڑا کلیئر میسیج دیا ہے کہ ہم اس معاملے میں ایسے کوئی کمیشن نہیں مانیں گے جو انڈر ریٹائرڈ ججز ہو، اور ریٹائرڈ ججز نے بھی ان کو ریفیوز کیا ہے۔ تو یہ اب کیا ثابت کر رہا ہے؟ یہ ثابت کر رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اینڈ ہز ٹیم ہیز ٹو بی پرو ایکٹیو اینڈ افیکٹو میجرز وہ لیں گے تو وہ سروائیو کریں گے، اور ان کی اپنی سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ پوری عمر ان کے چہرے سے یہ داغ کبھی بھی صاف نہیں ہونے والا۔ ہمارے جو چیف جسٹس پاکستان ہوتے ہیں، ایک تو ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور ایپیکس کورٹ کے وہ سربراہ ہے، اور آج جج صاحبان اس سے کیوں صرف نظر فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ الیکشن کے ڈھونڈرے پہ یہاں ناچ گا کے جوڈیشل کمیشن جو بنوایا گیا تھا، اس کے بعد اس کے فیصلے کے بعد اس کی 4-5 مہینے کی ڈیلیبریشن کے بعد ان کے ایک ایک کاغذ کو، ایک ایک کیس کو کھنگالنے کے بعد جو ان پہ انگلیاں اٹھائی گئیں، اب کوئی عزت دار جو جج ہیں، اور جج واقعی سارے عزت دار ہیں، جج قابل احترام ہیں، ججوں کا احترام کرنا، جس ملک میں عدلیہ کا احترام نہ ہو اس ملک کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اب اس چیز سے گھبراتے ہیں کہ یہ ہر بات کو پولیٹیکلائز کرتے ہیں۔ ابھی آپ کا میڈیا 2-3 دنوں میں بتائے گا کہ پیناما لیک از نتھنگ بٹ the conspiracy against the CIA by the CIA against the Muslim countries and anti-US countries۔ دیکھیے یہ بات چیت ہو رہی ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ آپس میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ جواب دینے کا تو حکومت کی طرف سے کوئی کیا رسپانس آتی ہے، تو اس کے بعد ہی آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کہ کیا لائحہ عمل بنے گا، کیا صورتحال ہوگی۔
تو میں اس وقت تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ مجھے میرے نالج میں نہیں ہے کہ کیا سٹانس ہے، ٹھیک ہے نا جی. ابھی تک تو ہمیں یہی پتہ ہے کہ میاں نواز شریف علاج کے لیے لندن گئے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کوئی پولیٹیکل میٹنگز بھی ہوں، میرے نالج میں نہیں ہے. میں اپنی حکومت کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ بھلے ریٹائرڈ ججز ہوں، حاضر سروس ججز ہوں، جوڈیشل کمیشن ہو، پارلیمنٹیرینز کمیشن بنانا چاہتے ہیں، خود کمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ایز گورنمنٹ وی شوڈ بی اوپن. ہمیں ہر فورم ویلکم کر دینا چاہیے. کوئی بھی مشورہ آئے کمیشن بنانے کا، انکوائری کرنے کا، جدھر آپ انکار کرتے ہیں، جدھر آپ ہیزیٹیشن دکھاتے ہیں، آپ اپنے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیتے ہیں. تو میں اپنی حکومت سے اپیل کروں گا کہ ہمیں بلکہ اپوزیشن کے پیچھے ہمیں بھاگنا چاہیے کہ ہم ان کے پیچھے بھاگیں کہ اگلے 10 دنوں میں کمیشن بنا کے ہمیں دیں. نہیں، وہ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، انکوائریاں کرنا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے فیصلے کرنا. اور یہ اسمبلی میں بحث کے بعد جو بھی بہتر سمجھا جائے گا وہ کمیشن بنا دیا جائے گا. اراکین پارلیمنٹ نے کمیشن بنانے پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو اپوزیشن کی بات مان لینی چاہیے، ورنہ ساری عمر چہرے سے یہ داغ نہیں جائے گا. جبکہ دوسری جانب یہ کہا گیا ہے کہ وقت آنے پر ہی فیصلہ کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ یہودیوں کی کسی ایجنڈے کا ہی حصہ ہو. کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ ہنا راجپوت، رسائی نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاناما لیکس پر دباؤ بڑھ رہا ہے، چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے. اگر شریف برادران پر الزامات سچ ہیں تو ان کو فوری جانا ہوگا. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں پاناما لیکس پر شیخ رشید نے پھر شریف خاندان پر تنقید کے نشتر چلا دیے. کہتے ہیں قوم حقائق جاننا چاہتی ہے، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو کمیشن بنائیں، سب واضح ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ اب ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں بچا. شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ایٹمی ملک کے سربراہ بننے پر ایسے الزامات افسوسناک ہیں. دنیا بھر میں 3 سربراہان اپنے عہدوں سے مستعفی ہو چکے ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ نے کہا کہ مسلم لیگ کے رہنماؤں کو لندن جانے کی ضرورت نہیں، فیصلہ تو سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے، اس لیے اب کوئی نہیں بھاگ سکتا. سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے ججز دینے کے انکار کے معاملے پر لا علمی کا اظہار کر دیا. رجسٹرار سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس سمیت کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. رجسٹرار سپریم کورٹ نے میڈیا نمائندوں کے سامنے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے ججز دینے سے انکار کے معاملے سے مکمل لا علمی کا اظہار کر دیا. رجسٹرار کا کہنا ہے کہ ہمیں خود اخباری خبروں کے ذریعے علم ہوا کہ سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے حکومت کو ججز دینے سے انکار کیا ہے. سپریم کورٹ سے مراد چیف جسٹس سمیت تمام ججز ہیں. چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کو اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے سینٹ کو بتایا ہے کہ پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی کو بہتر بنانے اور دراندازی روکنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ضرب عضب کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کر رہے ہیں، جبکہ افغانستان سے اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے سینٹ کو تحریری جواب میں بتایا کہ افغان نیشنل آرمی سے کہا گیا ہے کہ افغان علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرے. پاکستانی فوج اور افغان سیکیورٹی فورسز میں سرحدی رابطے بہتر کرنے پر بھی کام جاری ہے. ایوان بالا کو بتایا گیا ہے کہ افغانستان میں مصالحت کے لیے پاکستان 4 فریقی عمل میں تعاون کر رہا ہے. افغانستان کے ساتھ امن و استحکام کے لیے سرحدی تنازعات کو حل کیا جائے گا. تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ نیول ہیڈ کوارٹرز کا پاکستان میں کسی بھی ہاؤسنگ کالونی کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں. سینٹ کے اجلاس میں پاناما لیکس پر بھی بحث ہوئی. سینٹ کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا. سپریم کورٹ نے سندھ میں میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے کرانے کا حکم جاری کر دیا ہے. سندھ میں میئر اور ڈپٹی میئر کے چناؤ کے حوالے سے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے صوبے میں میئر اور ڈپٹی میئر کا چناؤ خفیہ رائے شماری کے ذریعے کرانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. عدالت کا اپنے فیصلے میں یہ بھی کہنا تھا کہ قانون ساز اسمبلی کو قوانین میں ترمیم کا اختیار حاصل ہے، لیکن صوبائی حکومت نے موجودہ ترمیم انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد کی گئی، اس لیے اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے.
سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کی جانب سے خواتین کی مخصوص نشستوں کی تعداد 22% سے بڑھا کر 33% کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے سندھ حکومت کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے 2 ہفتوں میں قانون سازی کا حکم دیا ہے۔ اگر سندھ حکومت اس دوران قانون سازی نہیں کرتی تو مخصوص نشستوں کو پرانے قانون کے مطابق ہی پورا کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے پاکستانی JIT کو پٹھان کوٹ حملے کی مزید تحقیقات سے روکتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوہ کو انٹرپول سے فوری رابطہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے پاکستانی JIT کو پٹھان کوٹ حملے کی مزید تحقیقات سے روک دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے ٹھوس شواہد آنے تک تحقیقات کی ضرورت نہیں، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے 4 حملہ آوروں کے بلیک کارنر نوٹس، DNA سیمپلز اور دیگر شواہد فراہم نہیں کیے، جس کے باعث پاکستان پٹھان کوٹ حملے میں اپنے شہریوں کے ملوث ہونے کا الزام مسترد کرتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے انٹرپول سے رابطے پر بھی سخت احتجاج کیا اور قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوہ کو انٹرپول سے فوری رابطہ کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ راجن پور میں پنجاب پولیس صرف 100 ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں ناکام ہو گئی۔ فوج کے میدان میں آتے ہی چھوٹو گینگ کے 40 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ 4 کلومیٹر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ آپریشن کے 18ویں روز بھی پولیس چھوٹو گینگ کے خلاف کچھ نہ کر پائی تو فوج کی مدد طلب کی گئی۔ جوانوں کے کچے میں داخل ہو کر پوزیشنیں سنبھالتے ہی پہلی کامیابی بھی حاصل ہو گئی۔ چھوٹو گینگ کے 40 افراد نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو فوج کے حوالے کر دیا، تاہم ابھی بھی 60 کے قریب افراد جزیرے میں موجود ہیں۔ چھوٹو گینگ کے افراد کا کہنا تھا کہ وہ پاک فوج سے لڑنا نہیں چاہتے۔ آپریشن میں فورسز کے جوان ہیلی کاپٹر اور زمینی راستے سے کچے میں داخل ہوئے اور 4 کلومیٹر کے علاقے میں کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا۔ جوانوں کو گن شپ ہیلی کاپٹروں کی مدد بھی حاصل ہے۔ چھوٹو گینگ کے خلاف اس آپریشن میں پولیس کے 6 جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ابھی تک 24 اہلکاروں کو چھوٹو گینگ نے مغوی بنایا ہوا ہے۔ IG پنجاب مشتاق احمد سکھیرا کا کہنا ہے کہ کچے کے علاقے میں چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن روکا نہیں، زیادہ شدت سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور رینجرز کے جوان پوری طرح ساتھ دے رہے ہیں۔ آپریشن سے قبل پورے علاقے کی ریکی کی گئی، جبکہ ریکی میں پاک فوج، رینجرز اور متعلقہ پولیس حکام شامل رہے ہیں۔ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ راجن پور میں چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن میں حصہ لینے والے پولیس اور ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کا مورال بلند ہے، جبکہ اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں چھوٹو گینگ یا تو جہنم واصل ہوگا یا ہتھیار پھینکے گا۔ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹو گینگ کے آپریشن میں پولیس اور ایلیٹ فورس کے جوانوں نے بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ آپریشن میں حصہ لیا، جبکہ پولیس نے پورے علاقے کو سیل کیا ہوا ہے۔ پولیس نے 2 دن قبل 3 اطراف سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، جہاں 2 جگہوں پر وہ کامیاب رہے، جبکہ تیسرے مقام پر انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور جوان ٹریپ ہوئے، جہاں 6 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور ایلیٹ فورس کا مورال بلند ہے، جبکہ اگلے 24 یا 48 گھنٹوں میں چھوٹو گینگ یا تو جہنم واصل ہو جائے گا یا ہتھیار پھینکنے پر مجبور ہوگا۔ وزیر قانون پنجاب نے کہا کہ چھوٹو گینگ کو اس علاقے سے بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا عزم ہے کہ اس علاقے کو ہر قیمت پر کلیئر کر کے چھوٹو گینگ کا صفایا کیا جائے۔ چھوٹو گینگ جرائم پیشہ افراد کا گروہ ہے۔ پولیس کے جوانوں نے لڑتے ہوئے قربانی دی جو رنگ لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ افواہ غلط ہے کہ وہاں پر اسلحے کی کمی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب پولیس نے حملہ کیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ چھوٹو گینگ کوئی حکومت مخالف گینگ تو نہیں، یہ تو ریاست کے خلاف ہے جس کا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آپریشن کے بعد بھی اس علاقے میں پولیس کی چوکی بنائی جائے گی تاکہ پہلے کی طرح دوبارہ چھوٹو گینگ نہ آ سکے۔ امریکہ نے پاناما لیکس کے معاملے پر واضح کیا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف الزامات کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے یہ بات نیوز بریفنگ میں کہی۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ پاکستان میں بعض سیاسی جماعتیں پاناما دستاویزات سے متعلق معاملات پر وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے، تو امریکہ اس معاملے پر کیا موقف ہے؟ جان کربی نے کہا کہ ایسے فیصلے پاکستانی عوام کو خود کرنے ہیں اور ہم پہلے ہی اس معاملے پر الگ اور ہٹ کر بات کر چکے ہیں۔ سیکریٹری جان کیری بھی دنیا میں کرپشن کے خطرات سے متعلق واضح کر چکے ہیں۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے کردار پر الزامات بے بنیاد ہیں۔ ایسے الزامات سے پاکستان کے عالمی برادری سے تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ ملیحہ لودھی نے نیو یارک میں سلامتی کونسل میں مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے آگے ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے بڑھتے خطرات کو کم کیا۔ عالمی برادری دہشت گردی کی وجوہات پر توجہ دے۔ دہشت گردی کے خاتمے پر پاکستان کے کردار پر لگنے والے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ایسے الزامات سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عالمی برادری کے ساتھ تعاون کو نقصان پہنچتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے شہر ہندوواڑہ اور سری نگر سمیت متعدد علاقوں میں کشیدہ صورتحال کے باعث آج بھی کرفیو نافذ ہے۔ علاقوں میں بھارتی فورسز کی نفری بڑی تعداد میں موجود ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سری نگر، کپواڑہ، ہندواڑہ اور پلوامہ کے علاقوں میں کرفیو لگا ہے۔ کاروباری مراکز بند اور سڑکیں سنسان پڑی ہیں، تاہم بھارتی فورسز کے اہلکار سڑکوں پر موجود ہیں۔ حریت رہنماؤں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 4 افراد کی ہلاکت پر مظاہروں کا اعلان کیا گیا تھا، جبکہ 3 روز قبل ہندواڑہ میں بھارتی فورسز کے اہلکار کی ایک لڑکی سے چھیڑ چھاڑ پر بھی صورتحال کشیدہ ہو گئی تھی۔ اب عالمی خبروں پر ایک نظر۔ 5 بڑے یورپی ممالک نے آف شور کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ میں مدد دینے والی کمپنیوں کو منظر عام پر لایا جائے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور اسپین نے G20 ممالک کو تجویز پیش کر دی۔ یورپ کے 5 بڑے ممالک نے ٹیکس ہیونز کے خلاف کریک ڈاؤن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ G20 ممالک کو ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ میں مدد دینے والی آف شور اور شیل کمپنیوں کے بارے میں رازداری ختم کر دی جائے۔ پاناما پیپرز کے منظر عام پر آنے کے بعد اپنے رد عمل میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور اسپین کے وزرائے خزانہ نے تجویز دی ہے کہ اگر پاناما جیسے ممالک مالیاتی لین دین کے بارے میں اعداد و شمار کے بارے میں دوسروں سے اشتراک نہیں کرتے تو انہیں بلیک لسٹ کیا جانا چاہیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ باراک اوباما نے عراق کی صورتحال سے سبق نہیں سیکھا۔ ماسکو میں ٹی وی پر سالانہ خطاب میں صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ لیبیا میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ صدر اوباما ایک مہذب شخص ہیں۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا اچھی بات ہے اور یہ بات مضبوط شخصیت کی علامت ہے، تاہم انہوں نے عراق جنگ سے سبق نہیں سیکھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے صدر اوباما کی جانب سے غلطی تسلیم کرنے پر شاباشی دی ہے۔ پاناما لیکس کے حوالے سے صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ یہ عجیب اور غیر معتبر معلومات ہیں اور آف شور کمپنیز میں کوئی غلط کام نہیں ہوا۔ پاناما لیکس کے پیچھے امریکی حکام کا ہاتھ ہے، جس کا مقصد افراد کے خلاف شکوک و شبہات کو جنم دینا تھا۔ انٹرٹینمنٹ نیوز۔ بالی ووڈ اداکار رنبیر کپور اور اداکارہ کیٹرینہ کیف کے درمیان اختلافات کے بعد دوریاں تو ہو ہی گئی، لیکن اب ایک بار پھر رنبیر کی سابق گہری دوست دیپیکا ان کے ساتھ فلم میں نظر آئیں گی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بالی ووڈ میں گہری دوستی اور پھر دوریوں کا سفر چلتا ہی رہتا ہے، جہاں اداکار رنبیر کپور اس حوالے سے خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ چاکلیٹی ہیرو باربی ڈول کیٹرینہ کیف سے اختلافات کے بعد دوری تو اختیار کر چکے تھے، لیکن اب وہ واپس اپنی سابقہ دوست دیپیکا پیڈوگون کے ساتھ دکھائی دیں گے، جو کیٹرینہ کیف کو کسی صورت پسند نہیں آئے گی، کیونکہ حال ہی میں کیٹرینہ نے سب کچھ بھلا کر رنبیر کو آگے بڑھنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن رنبیر نے نہ کر کے ان کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ رنبیر اور دیپیکا ہدایت کار ایان مکھرجی کی نئی آنے والی فلم میں ایک ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ فلم کی شوٹنگ کے آغاز کے لیے اداکارہ کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو ہالی ووڈ میں اپنی ڈیبیو فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہے۔ دونوں اداکار اس سے قبل یہ جوانی ہے دیوانی ایان مکھرجی کی فلم میں ایک ساتھ اداکاری کے جوہر بھی دکھا چکے ہیں۔ کاروباری خبریں۔ پاکستانی جھینگوں میں سفید دھبوں کی بیماری کے بعد سعودی عرب نے پاکستان سے جھینگے کی درآمد پر پابندی لگا دی۔ میرین فشریز ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ تمام جھینگوں میں بیماری نہیں، پابندی بلا جواز ہے۔ میرین فشریز ڈپارٹمنٹ کے مطابق پاکستان کے فارمنگ جھینگوں میں سفید دھبوں کی بیماری کا انکشاف ہوا ہے، جس کے باعث سعودی عرب نے پاکستان سے جھینگے کی درآمد پر پابندی لگا دی۔ حکام کے مطابق سعودی عرب کو سمندری پانی کا جھینگا برآمد کیا جاتا ہے جس میں کوئی بیماری نہیں۔ اگر غلطی سے کلچرڈ جھینگے کی کنسائنمنٹ ہو گئی ہے تو سعودی حکام آگاہ کریں، معاملے کی چھان بین کی جائے گی۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ کو بھی خط لکھا گیا ہے کہ پابندی کے خاتمے کے لیے سعودی حکام سے بات کی جائے۔ پاکستان سعودی عرب کو سالانہ $71 لاکھ کی 2000 میٹرک ٹن سمندری خوراک برآمد کرتا ہے۔
جس میں 189 ٹن جھینگا شامل ہے۔ اب ایک نظر کھیلوں کی خبروں پر۔ سابق کپتان انضمام الحق کو پی سی بی نے نیا چیف سلیکٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اعلان چند روز میں متوقع ہے۔ اس سلسلے میں سابق کپتان سے مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق انضمام الحق کو سلیکشن کمیٹی میں دیگر ارکان منتخب کرنے کا بھی اختیار دے دیا ہے۔ ورلڈ ٹی20 میں انضمام افغانستان کرکٹ ٹیم کے کوچ تھے۔ پی سی بی کے اعلان کے بعد وہ افغانستان کی کوچنگ چھوڑ دیں گے۔ ترجمان افغان کرکٹ بورڈ کے مطابق انضمام الحق کے ساتھ معاہدہ ابھی باقی ہے۔ انضمام الحق نے استعفیٰ کے حوالے سے ابھی تک آگاہ نہیں کیا۔ انضمام الحق بطور کوچ 12,000 امریکی ڈالر ماہانہ معاوضہ حاصل کر رہے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے کوچ فل سیمنز نے ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ سے درخواست کی ہے کہ آئندہ ماہ شیڈیول 3 ملکی ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم میں کرس گیل اور ڈیرن سیمی کو شامل کیا جائے۔ کوچ کا کہنا ہے کہ وہ صرف امید ہی کر سکتے ہیں کہ بورڈ اپنی حالیہ پالیسی کا دوبارہ جائزہ لے، جس میں انٹرنیشنل کرکٹ کا اہل ہونے کے لیے بہت زیادہ ڈومیسٹک کرکٹ میں موجودگی پر زور دیا گیا ہے۔ جون میں ویسٹ انڈیز آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کی 6 ملکی سیریز کے سلسلے میں میزبانی کرے گا، جس میں اسے اسٹار کرکٹرز کا ساتھ حاصل نہیں ہوگا۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کرس گیل اور آئی سی سی ورلڈ ٹی20 جیتنے والی ٹیم قائد ڈیرن سیمی اس ایونٹ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ تاہم ٹیم کے کوچ فل سیمنز چاہتے ہیں کہ دونوں مایہ ناز کھلاڑی اس ایونٹ میں شریک ہوں، جن کی موجودگی سے ٹیم متوازن ہوگی۔ سلطان اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے جاپان کو 4-1 سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم کل 5ویں پوزیشن کا میچ کینیڈا کے خلاف کھیلے گی۔ ملائیشیا کے شہر ایپو میں جاری ٹورنامنٹ میں پاکستان نے اپنے آخری راؤنڈ میچ میں جاپان کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ پہلا گول 20ویں منٹ میں علی شان نے کیا۔ دوسرے کوارٹر میں رضوان علی نے ایک اور گول کر کے پاکستان کی برتری دگنی کر دی۔ تیسرا اور چوتھا گول ارسلان قادر نے کیا۔ پاکستان ٹیم اب 5ویں 6ٹھی پوزیشن کے لیے کل کینیڈا کے مد مقابل ہوگا۔ پاکستان گروپ میچز میں اپنا پہلا میچ کینیڈا کے خلاف 3-1 سے جیتا تھا۔ اب پیش ہے موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات نے کل سے پیر کے دوران مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں گرد آلود ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتہ سے اتوار تک لاہور، سبی، بہاولپور، ڈی جی خان، راولپنڈی، گجرانوالا، سرگودا اور سکھر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں آج پولن کی تعداد 1947 فی موقب میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔